सूरत अल-अनाम आयत नंबर 51। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अंज़िर बिहिल्लज़ीन यख़ाफ़ून अन युहशरू इला रब्बिहिम लैसा लहुम मिन दूनिही वलिय्युन वला शफ़ीउन लअल्लहुम यत्तक़ून। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इसके ज़रिए से इन लोगों को नसीहत कीजिए जो इस बात का खौफ रखते हैं कि उनको अपने रब के सामने कभी इस हाल में पेश होना होगा कि उसके सिवा वहाँ कोई ज़ी इक़्तिदार ना होगा जो उनका हामी या मददगार हो या उनकी सिफारिश करे। शायद इस नसीहत से ख़बरदार होकर वो तक़वा की रविश इख्तियार कर लें। तो क्या कहा, देखिए, अंदिर, कौन करेगा इंज़ार? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंज़ार का मतलब क्या है? वॉर्न कर देना, डराना। तो क्या डराना चाहिए लोगों को? जी बिल्कुल डराना चाहिए। डराने के बहुत फ़ायदे होते हैं। डरे बग़ैर इंसान सुधरते नहीं हैं। नफ्स पर लगाम डाल नहीं सकते मैं और आप अगर सज़ा का डर ना हो। इंसान ये तो सोच लेता है कि चलो ठीक है, अगर अजर नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, फ़िलहाल तो चलो थोड़ा मज़ा कर ही ले इंसान। लेकिन सज़ा का डर गुनाह की लज्जत को ख़त्म करता है। कोई और चीज़ नहीं कर सकता, कोई और चीज़ ये काम नहीं कर सकती। तो टेम्पटेशंस पर इंसान खौफ की वजह से काबू पा लेता है, रेजिस्ट कर जाता है। तो अंज़िर, इंज़ार कीजिए। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा, उनसे कहा जा रहा है डराइए, इसका मतलब है कि डराना खुद रहमत है। हम अपने बच्चों को भी तो डराते हैं कि स्कूल में कोई अगर आए तुमको लेने के लिए जिसको तुम नहीं जानते और वो कहे कि अम्मी ने बुलाया है तुमको, मैंने अम्मी की तरफ से मैं आया हूँ, अम्मी ने मुझको भेजा है, हम क्या कहते हैं बच्चों को कि चले जाना उसके साथ? हम कहते हैं नहीं जाना। हम कहते हैं कोई स्ट्रेंजर तुमको टॉफ़ी दे, बिस्किट दे, नहीं लेना। तो बच्चे पूछते हैं ना क्यों? हम क्या कहते हैं? हमारी रहमत किस बात का तकाजा करती है कि हम इनको वॉर्न करें। तो हम उनको बताते हैं कि अगर किसी से तुमने कुछ ले लिया तो हो सकता है वो तुम्हें किडनैप कर लें, फिर वो बेहोश कर देते हैं इस तरह से, फिर वो भीख मंगवाते हैं, फिर अम्मी अब्बू से तुमको दूर ले जाएंगे। तो हम एक हकीकी ख़तरात हैं जिनसे कि हम बच्चों को वाकिफ़ कराते हैं कि बेटा ब्रश नहीं करोगे तो नाक में कीड़ा लग जाएगा। तो ये तो ऐन शफ़क़त का, ऐन रहमत का तकाज़ा है। तो दुनिया के छोटे छोटे नुकसानात से बचाने के लिए हम डरा रहे होते हैं, और इतना बड़ा नुकसान आखिरत की आग, जहन्नम की आग को मामूली चीज़ है। तो क्यों ना आखिर वॉर्न किया जाए लोगों को। टेम्पटेशंस पर काबू पाने का तरीक़ा यही है। रेजिस्ट कर जाता है इंसान इंज़ार की वजह से। और किससे इंज़ार कीजिए? किस्से कहानियाँ सुनाकर, गैर हकीकी बातें सुना कर भी ही, इससे, इसके ज़रिए से, इस कुरान के ज़रिए से, कुरान ही को ज़रिया बनाना है इंज़ार का। और जिस कॉम्बिनेशन में कुरान बयान करता है मज़मून, इस कॉम्बिनेशन में कहीं दुनिया में हमको नहीं मिलेगा। शायद दुनिया में किताब कोई लिखता तो चैप्टर 1 पैराडाइज, चैप्टर 2 हेल, ये जन्नत का चैप्टर, ये जहन्नम का चैप्टर, सारी जन्नत की नेमतों पे किताब एक चैप्टर में आ जाती। उस किताब में सारी जहन्नम के बारे में बातें एक चैप्टर में आ जाती। और आप ये आज़मा के देखें, किताबें मिलती हैं हमको, किताबुन नार, किताबुल जन्ना, आप पढ़ें 2, 4, 6 जगह पढ़ें, फिर आप जोन आउट होना शुरू हो जाते हैं। कहते हैं अच्छा सेम 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 सेम। इंसान जो है ना फिर रेजिस्टेंट हो जाता है अगर एक ही ज़िक्र मुसलसल आता चला जाए। जहन्नम के बारे में अगर सारी आयात इकट्ठी एक जगह आ जाती, ये हमारा मामला होता, हम पे असर ना होता। मिसाल के तौर पे खाना पकाते हैं, आपने 3 डिशेस पकाई, बजाय इसके कि आप तीनों को अलग इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाएं, अगर आप सारा नमक निकाल कर एक तरफ रख दें, सारी मिर्चें एक और प्लेट में रख दें, फिर लोगों के आगे पेश करें, कैसा लगेगा उनको? हज़म कर सकेंगे? अच्छा लगेगा? वो उसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दें। वो वही नमक है, वही मिर्चें हैं, वही मसाले हैं, लेकिन आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलग अलग डिशेस के अंदर। तो वो इंसान उसको आसानी के साथ उसका इंटेक हो जाता है, आसानी के साथ कबूल कर लेता है, हमारा जिस्म, हमें हज़म हो जाता है। तो कुरान रूह की ग़िज़ा है। ऐसी बदहज़मी नहीं कराता कुरान हमको कि ऐसे सारे क़िस्से एक जगह जमा कर दिए जाएं। तो जिस कॉम्बिनेशन, जिस तरतीब में यहाँ पर आते हैं क़िस्से, वो बेहतरीन है।
کوئی دنیا کی کتاب اس کی جگہ نہیں لے سکتی، کوئی نصاب اس کی جگہ نہیں لے سکتا۔ تو سب سے پہلے پورے قرآن سے گزرنا ضروری ہے ایک طالب کے لیے، ایک طالبہ کے لیے، تو بھی اس کے ذریعے سے۔ اچھا، کون یہ انذار قبول کرے گا؟ الذین یخافون، جن کے اندر خوف ہے، جو ڈرتے ہیں۔ اللہ سے خوف مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو اپنے خوف سے بے خوف نہ کر، اللہ میں آخرت کے حساب کتاب سے لاپرواہ، بے خوف، انڈیفرنٹ نہ ہو جاؤں۔ یخافون، ڈرتے ہیں کیا؟ ان یحشروا الی ربہم، کہ وہ جمع کیے جائیں گے اپنے رب کی طرف۔ رب کا ڈر ہے ان کو۔ ہم پیچھے پڑھیں گے، آگے آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، سورۃ القاف کی آخری آیت ہے۔ تو آپ اس قرآن کے ذریعے سے اے نبی یاد دہانی کرائیے، کس کو؟ من یخاف وعید، اس کو جو میری دھمکی کا خوف رکھتا ہے، جو نڈر، بے خوف، فیئرلیس ہے، جس کا دل اللہ کے خوف سے بے خوف ہے، اس کو 100 سال قرآن سناتے رہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو نصیحت کا ریسیپینٹ کیا چیز ہے؟ انذار کی ریسیپینٹ کیا ہے؟ ایک اندر انگرینڈ فیئر آف اللہ، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اور جو فیئر انسٹنکٹ ہے، یہ ہمارا پروٹیکشن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 انسٹنکٹس رکھی ہیں انسان میں جو انسان کا دفاع کرتی ہیں، ایک حیا اور ایک خوف۔ اگر ہمارے اندر خوف نہ ہو تو ہم کہیں بھی چڑھ کے چھلانگ مار دیں، ہم کسی بھی جگہ کود پڑیں، ہم کسی چیز کے بھی سامنے آ جائیں، نہ ہم شیر سے ڈریں گے اور نہ ہم آنے والی بس سے ڈریں گے، نہ ہم سمندر کی موجوں سے ڈریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ ہلاک ہوں گے۔ تو ڈرنا تو ضروری ہے، دنیا کی زندگی کے لیے بھی سمجھتے ہیں اس چیز کو، ہم ڈرتے بھی ہیں، ڈراتے بھی ہیں۔ تو ایگزیکٹلی آخرت کا معاملہ یہی ہے، آخرت کا ڈر ہونا چاہیے، نقصان کا ڈر ہے انسان کے اندر۔ تو ان کو ڈر ہے اس دن کا، ان یحشروا الی ربہم، کہ جب وہ جمع کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، رب کا ڈر ہے ان کو۔ ومن خاف مقام ربہ جنتان، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ کیا ہوگا اس دن؟ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، اس دن تو نہ کوئی ولی ہوگا، نہ شفاعت کرنے والا، خود ہوں گے، اللہ ہوگا، اور اعمال اور جنت اور دوزخ، بس۔ سورۃ مریم میں ہم پڑھ لیں گے، کلہم آتیہ یوم القیامۃ فردا، ہر شخص قیامت کے دن تنہا تنہا آئے گا۔ تو یہ بتائیں ان کو، لعلہم یتقون، شاید کہ وہ تقوی اختیار کر لیں، ہو سکتا ہے بچ جائیں۔ اچھا، اب جو ہم بات کر رہے ہیں کہ سورۃ الانعام کی جو سینٹرل تھیم ہے، اس میں سے ایک پوائنٹ کیا ہے؟ کفار کی فرمائشیں۔ فرمائشیں کیا تھیں؟ ایک تو معجزوں کی، تاکہ ہم ویریفائی کریں کہ ہاں واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ٹیسٹ کرنے کے لیے بھی فرمائشیں کرتے تھے، جو ان کے اپنے خیال میں کیا تھا؟ معجزوں کا دکھانا، اس سے پتہ چلے گا آپ کا کیا مقام ہے۔ نمبر 2، خود بھی بڑے سیلف کانشیس تھے، اسٹیٹس کانشیس، کہتے تھے ایک تو آپ اپنا مقام بتائیں معجزوں کے ذریعے سے، نمبر 2 ہمارے مقام کا دفاع کریں، ہمارے مقام کو پروٹیکٹ کریں۔ کس طریقے سے؟ وہ طریقہ آ رہا ہے، جواب آ رہا ہے، خالی اس کا طریقہ تو نہیں آیا۔ ان کا طریقہ کیا تھا؟ اگر ان کو اپنا سٹیٹس بچانا تھا، اپنی شایان شان مجلس ان کو سجوانی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہا کرتے تھے کہ ہم آنا تو چاہتے ہیں، انہیں مکے کے سردار یہ بات کہتے تھے، ابو جہل، ابو لہب ٹائپ لوگ، عتبہ بن ربیعہ ٹائپ لوگ، ولید بن مغیرہ ٹائپ لوگ، کہ ہم آنا تو چاہتے ہیں، بات سننا تو چاہتے ہیں، لیکن پوائنٹ یہ کہ آپ کے گرد غلام شلام جو جمع رہتے ہیں نا، سارے غریب لوگوں کو آپ نے اپنے ارد گرد جمع کر لیا ہے، ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے، اس کچرے کے ساتھ ہم سے نہیں بیٹھا جاتا، نعوذ باللہ۔ یہ ان کا مقصد تھا کہ آپ ان لو سٹیٹس والے لوگوں کو نکالیں یہاں سے، اور ایکسکلوسیو ہمارے لیے مجلس آپ سجائیے، تو ہم آ کر آپ کی بات سن لیں گے۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ یہ مطالبہ سننے والوں کو ہو سکتا ہے کہ اپیل کرے کہ بھئی واٹس دا بگ ڈیل، خباب ہیں، بلال ہیں، یہ تو ہمارے اپنے ہی ہیں، عمار ہیں، یہ تو ہمارے اپنے ہیں، ہم بلائیں گے آ جائیں گے، ہم کہیں گے آج نہ آؤ، یہ نہیں آئیں گے، کوئی بات نہیں، یہ کہاں جانے والے لوگ ہیں، ہم تو نہیں کھوئیں گے ان کو۔ لیکن اگر یہ ایکسکلوسیوٹی مانگ رہے ہیں
تو چلو ایک ایکسکلوسیو مجلس ان کے لیے سجا دی جائے. یہ ایکسکلوسیوٹی کا مطالبہ کیا بتا رہا ہے؟ تکبر، پرائڈ، ایروگنس. اور تکبر کے ساتھ تو کبھی ہدایت نہیں مل سکتی. تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں خیال آیا ہو کہ ہاں ٹھیک ہے، واٹس دا ہارم، کر کے دیکھ لیتے ہیں. ان کی فرمائش، چلو یہ فرمائش تو پوری کر سکتے ہیں نا، موضوع کی تو پوری نہیں کر سکتے، چلو یہ فرمائش پوری کر دیتے، لیٹس ہیومر دیم. اللہ کی طرف سے وہی آ گئی کہ ڈونٹ ایون تھنک اباؤٹ اٹ، کوئی سوچے بھی نہ. علم کی مجلس اسٹیٹس کانشیس لوگوں کے لیے نہیں ہوتی. جس کو بہت زیادہ اپنے کسی مقام کا احساس ہے، اپنے رتبے کا، اپنے درجے کا، اپنے اسٹیٹس کا احساس ہے، تو پھر وہ یہاں آتا کیوں ہے؟ گھر میں بیٹھے آرام سے. کسی نے کہا ہے نا کہ جس کو ہو جان و دل عزیز وہ اس گلی میں آئے کیوں. یہاں تو قدر ہے طلب کی، یہاں تو دل دیکھے جاتے ہیں، یہاں جیب نہیں دیکھی جاتی، یہاں تو شوق دیکھا جاتا ہے، یہاں شخصیت نہیں دیکھی جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرما دی کہ نہ نبی آپ کبھی سوچیے گا بھی نہیں ایسے کرنا. نہ آپ خباب کو ہٹائیں گے، نہ بلال کو ہٹائیں گے، نہ عمار کو ہٹائیں گے. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اور جو لوگ اپنے رب کو رات دن پکارتے رہتے ہیں اور اسی خوشنودی کی طلب میں لگے ہوئے ہیں، ان کو اپنے سے دور مت ہٹائیے. کتنے پیارے اللہ والے صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں. آپ کو تاکید کی جا رہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان سے دور مت کیجیے گا، یعنی ان کی صحبت میں رہیں. اللہ کو تواضع بہت پسند ہے، اللہ کو عاجزی بہت پسند ہے. یہ عاجزی والا دل، یہ نرم نرم دل، یہ قرآن کی دعوت قبول کرتا ہے. اور سخت چٹیل میدان، سخت چٹان جیسا تکبر والا سخت دل، اس پہ تو قرآن کا بیج اگر پڑ بھی گیا تو وہ دل قبول ہی نہیں کرے گا. تو سنانا بیکار ہے ان کو. وہ سنایا بھی تو بے فائدہ ہوا، ان کو تو فائدہ ہوا نہیں اور اپنوں کے دل ٹوٹ گئے. نہیں، اپنوں کو ڈیفینڈ کرنا بھی بہت ضروری ہے، ان کے جذبات کو پروٹیکٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے. تو فرمایا کہ ان ایٹیٹیوڈ والوں کی نازبرداری کرنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں. ما علیک من حسابہم من شیء، ان کے حساب میں کسی چیز کی ذمہ داری اے نبی آپ پر نہیں ہے. نہیں سنتے نہ سنیں، نہیں مانتے نہ مانیں. ہم کہتے ہیں نا اپنی کولوکیل زبان میں جائیں جہنم میں جانا ہے جائیں، اور تکبر کرنے والوں کے لیے تو ویسے بھی ٹھکانہ جہنم ہی ہے. تو کوئی بات نہیں، آپ خیر خواہی ضرور کریں، بٹ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف somebody else. ضرور خیال کرنا چاہیے، ضرور لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنا چاہیے، لیکن اتنی بڑی قیمت نہیں کہ پرخلوص مخلص لوگوں کی جذبات کو ٹھوکر لگا دی جائے، ان کے جذبات کو انجر کر دیا جائے. تو یہ EQ ہونا بھی بڑا ضروری ہے مبلغ کے اندر. نمبر گیم نہ کھیلے وہ، خالی بس تعداد کا. دیکھیں تعداد کا لالچ ہوتا ہے. ہر تبلیغ کرنے والا، ہر پڑھانے والا جانتا ہے کہ ان دا ہارٹس آف دا ہارٹس تعداد کا ہوتا ہے لالچ انسان کو. سچی بات بتا رہی ہوں میں آپ کو. ہر استاد، ہر تبلیغ کرنے والا چاہتا ہے کلاس یہاں سے وہاں تک بھری ہوئی ہو اور درس کی مجلس یہاں سے وہاں تک بھری ہوئی ہو. تو ٹھیک ہے، یہ شوق برا نہیں ہے، ایز لانگ ایز اس کے اندر اپنی شان دکھانے کا جذبہ نہ ہو، دین پہنچانے کا جذبہ ہو کہ بھی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک دین کی بات پہنچے. دیٹس ویری گڈ، محمود ہے اپنی جگہ، بٹ اس کی کاسٹ بھی دیکھنی ہوگی، اس کے ریپرکشنز بھی دیکھنے ہوں گے. اگر ان افی قسم کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے سالڈ قسم کے لوگ اداس ہو رہے ہیں تو اٹس ناٹ ورتھ اٹ. مخلص لوگ غمزدہ ہو رہے ہیں اور ان آنے جانے والوں کا پتہ نہیں کہ سنیں گے بھی کہ نہیں سنیں گے، سن کے بدلیں گے کہ نہیں بدلیں گے. تو نہیں، تو جو چیز شیور ہے، جو ہاتھ میں ہے، اس کی قدر کرے انسان، اور جو ہاتھ میں نہیں ہے اس کے بارے میں اس کو قربان نہ کرے جو ہاتھ کے اندر ہے. یہ ایک اور اصول ہے الحمدللہ زندگی گزارنے کا. جو ہاتھ میں ہے اس کی قدر کریں. وہ ہم کہتے ہیں نا کہ برڈ ان ہینڈ از ورتھ ٹو ان دا بش. لٹرلی یہی بات ہے یہاں پر کہ جو قابو میں ہے ان کی قدر کریں، اور جن کے بارے میں پتہ نہیں کہ سنیں گے نہیں سنیں گے، بات مانیں گے نہیں مانیں گے، وہ سیکنڈری ہیں، ان کی امپورٹنس کم ہے. تو فرمایا کہ آپ پر ان کے حساب میں سے کوئی ذمہ داری نہیں. وما من حسابک علیہم من شیء،
اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بار ان پر نہیں ہے. یہ ایسے لوگ کہ جن کے اندر ہیومن ڈگنیٹی نہیں ہے. آپ دیکھیں وہ کیا انسان ہے جو جیب دیکھ کر لوگوں کی ویلیو مقرر کرتا ہے. اسٹیٹس کانشیس ہونا یہ بہت بڑی بلا ہے, یہ عین تکبر ہے. تو جس میں ہیومن ڈگنیٹی نہیں ہے اس کی نظر میں انسانوں کو پیدا کرنے والے کی بھی عزت نہیں ہے. کسی نے کہا ہے نا کہ اوروں کی عزت کیا جانے کم ظرف جو انسان ہوتے ہیں. یہ سمجھ رہے ہیں جس کے پاس پیسہ نہیں وہ ہر خیر سے خالی ہے. اگر تو انہوں نے بلال کے محلات دیکھ لیے ہوتے, ان کے خادموں کی فوجیں دیکھ لی ہوتی, بلال کی جنت کے لباس دیکھ لیے ہوتے تو جھک جھک کے بلال کو سلام کرتے, ان کے ساتھ نظر آنا فخر کا سمبل سمجھتے. تو کہا کہ جب یہ انسانوں کی عزت نہیں کر رہے تو اللہ کی بھی کیا یہ قدر کرنے والے ہیں, یہ اللہ کی بھی قدر نہیں کریں گے. تو کہا فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ, اگر آپ ان کو اپنے سے دور کریں گے تو آپ ظالموں میں شمار ہو جائیں گے. تو یہ سنوب ویلیوز کی کوئی گنجائش نہیں ہے علم کی مجلس میں, سب یکساں ہوں گے. وہ کسی نے کہا ہے نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اس گئے گزرے حال میں بھی عبادت میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی معاملہ یہی ہے. جو چاہے مسجد کی پہلی صف میں کھڑا ہو جائے آ کر, خانہ کعبہ میں حرم میں نماز پڑھتے ہیں, جس کا جی چاہے جو موجود ہوگا پہلی صف میں کھڑا ہو جائے گا. کوئی صفیں بکتی نہیں ہیں, کوئی سپاٹس جو ہیں وہ بک نہیں رہے ہیں. تو الحمدللہ عبادات میں آج بھی ہم یہی دیکھتے ہیں. تو سوشل جسٹس کا بھی ہمیں یہاں پر سبق مل رہا ہے. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ, دراصل ہم نے اسی طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائش میں ڈالا ہے. لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا, تاکہ ان کو دیکھ کر وہ یہ کہیں کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل اور کرم ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا. کس چیز کو آزمائش کا ذریعہ بنایا؟ غربت کو. ہم کیا سمجھتے ہیں غربت کس کی آزمائش ہے؟ ہم کہتے ہیں غریب کی آزمائش ہے. اور کس کی آزمائش ہے؟ وہ بیچارہ محروم, مظلوم, ڈپرائیوڈ. تو غربت تو غریب کی آزمائش ہے. اللہ نے کیا فرمایا یہاں پر کہ دراصل غربت امیروں کی آزمائش ہے. مشرکین کے مشرک سردار حقارت سے کہا کرتے تھے, لو یہ ہیں, ناک چڑھا کر ہم امیجن کر سکتے ہیں دیٹ ڈسڈین دیٹ دے ہیڈ, دا سنوبری جو ان کے اندر تھی, جو سنوبس تھے وہ کیا ناک چڑھا چڑھا کر کہتے ہوں گے اہا اولائی, یہ ہیں, یہ بلال جوتیاں پٹخاتے پھرتے ہیں, غلام کوئی اور نہ ملا تھا اللہ کو. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. طائف کے ایک سردار نے کہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ کو مکے کے یتیم کے علاوہ کوئی نہ ملا تھا نبی بنانے کے لیے. یعنی وہ کہتے تھے کہ نبوت نازل ہونی ہی تھی, رسالت کے لیے منتخب کیا ہی جانا تھا, تو دونوں وادیوں کے, دونوں شہروں کے, دونوں قریوں کے کسی عظیم سردار کو کیوں نہیں منتخب کیا اللہ نے؟ ان کا خیال تھا کہ نبوت بھی دولت والوں پر ہی نازل ہونی چاہیے, اور ہدایت کی دولت بھی انہی کو ملنی چاہیے جن کی جیب میں دولت ہے. عجیب انہوں نے جو ایکویژن بنا لیا تھا اپنی طرف سے. تو غریبوں کو دیکھ کر کہتے تھے کہ یہ غریب ہیں, اگر یہ نبی کے پاس جا کر بیٹھ رہے ہیں, محمد کے پاس, اس کا مطلب ہے کہ اٹس ناٹ ورتھ اٹ ریئلی. یہ عقل مندوں کا کام نہیں ہے. یہ عقل مند کا معیار کیا ہے؟ جس کے پاس دولت ہو. جس کے پاس دولت نہیں اس کے پاس تو عقل بھی کوئی نہیں ہے. تو کہتے تھے یہ اہؤلائی, یہ ہیں من اللہ علیہم من بیننا, کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم پر اللہ نے انعام کیا ہے. اللہ کا جواب اتنا خوبصورت ہے, الیس اللہ باعلم بالشاکرین, کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ تو ایک اور جو بات اس میں ہے کہ من اللہ, اللہ نے احسان کیا ہے ان پر, یعنی ایمان کو اللہ کا احسان اپنی زبانوں سے کہہ رہے ہیں. یہ بڑے مزے کی بات ہے. خود کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ احسان ہے اللہ کا, لیکن کہتے ہیں نہیں, ہم نہیں مانتے. یعنی کہ محمد جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں, یہ ایمان نہیں دے رہے ان کو. ایمان کو بذات خود وہ احسان سمجھتے تھے اللہ کا.
اللہ فرماتا ہے کہ اللہ شکر گزاروں کو نہیں جانتا. ابھی دعا میں ہم نے پڑھا ہے نا قلباً شاکرن، حدیث جو پڑھی ہم نے دعا سے متعلق کہ بہت بڑی نعمت کیا ہے دنیا کی، قلباً شاکرن، شکر گزار دل جو وحی کی قدر کرے، جو رسول کی قدر کرے. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، ان سے کہو تم پر سلامتی ہو. یعنی پہلے تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ آپ ان کو ہرگز خود سے دور نہیں کریں گے، ان نخرے والوں کی ناز برداریاں نہیں کرنی ہیں آپ کو. یعنی کہ تبلیغ میں ضرور عاجزی اختیار کرے انسان، لیکن اتنی عاجزی نہ اختیار کرے کہ دعوت کا مقام کم ہونے لگ جائے. ان ناز برداروں کی ناز برداریاں کر کر کے بتانے والا پیغام نہیں ہے. یہ تو آنے والوں کو جھک کر آنا چاہیے، بتانے والے کو جھکانا نہیں چاہیے. سبق ہم یاد رکھیں، ڈکٹیٹ کرنے نہیں آتا اسٹوڈنٹ، ڈکٹیشن لینے آتا ہے دراصل. اور جو ڈکٹیٹ کرنے آئیں پہ وہ نہ آئیں، کوئی فائدہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے منع کیا کہ ان کو دور نہیں کرنا اپنے آپ سے، اور پھر کیا کہا، نہ صرف دور نہیں کرنا بلکہ جب وہ لوگ آئیں جو کہ ایمان والے ہیں، آپ عزت اور تکریم سے استقبال کیجئے ان کا، سلامتی کی خوشخبری دیجئے، کہیے سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ. تمہارے رب نے تو اپنے اوپر رحمت کو لکھ لیا ہے، ان کو اللہ کی رحمت کی خوشخبریاں سنائیے، ان کا دل خوش کیجئے. یہ بھی ایک عبادت ہے، ادخال السرور علی قلب المؤمن، مومن کے دل میں سرور اور خوشی داخل کرنا، اچھی طرح استقبال کرنا، خوشخبریاں سنانا، اس کا دل خوش ہو جائے. یہ بھی عبادت ہے، نیکی ہے. تو ان کو خوش کر دیجئے اے نبی، کہہ دیجئے، بتا دیجئے کہ تمہارے رب نے تو اپنے اوپر رحمت لکھ لی ہے، یعنی تم اللہ کی رحمت کے مستحق ہو، اللہ تم پہ رحم کرے گا. انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور رحیم. یہ اس کا رحم و کرم ہی ہے. اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا ہو، اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے، وہ اس کو معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے. کہ جاہلیت میں جو گناہ ہوئے تھے وہ سب اسلام لانے کے بعد مٹ گئے، اسلام لانے کی وجہ سے مٹ گئے. آج بھی جو لوگ کنورٹ ہوتے ہیں، ریورٹ ہوتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، لوگ ان کو مبارکبادیں دیتے ہیں، گلے لگاتے ہیں، رشک کرتے ہیں ان کے اوپر کہ آج تو تم ایسے ہو گئے ہو جیسے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو. مقبول حج بھی انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، جیسے کہ وہ آج ہی پیدا ہوا ہے ماں کے پیٹ سے. اور کفر سے اسلام میں آنا بھی گناہوں سے پاک کر دیتا ہے. اب اسلام لانے کے بعد، اللہ کی طرف لوٹنے کے بعد، اب شریعت پر عمل کرتے رہنا. بات یہ ہے، اب غافل نہیں ہونا، اصلاح کا عمل جاری رہنا چاہیے تاکہ اللہ کا رحم اور کرم تم پر قائم رہے، موجود رہے، تمہارے حصے میں آتا رہے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. اور اسی طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے. یہ بھی دراصل نصیحت ہی کا حصہ ہے کہ مجرموں کا بیان کافی شافی سامنے آ جانا چاہیے. تو غلط کار لوگوں کے، گناہ گار لوگوں کے طریقوں کو واضح کرنے کے دو بنیادی فائدے ہیں. نمبر ایک، خود انسان ان سے بچتا ہے obviously، اس کو پتہ ہے یہ کام مجھے نہیں کرنا. اور جب اللہ نے بتا دیا کہ غریبوں کو دور نہیں ہٹانا، کسی کا سٹیٹس پوچھ کے اور داخلے نہیں دیے جاتے اور مجلسوں میں نہیں بٹھایا جاتا، کسی کو اس لیے مجلس میں آنے سے نہیں روک دیا جائے گا کہ وہ پیسے والا نہیں ہے، تو انسان کو خود پتہ چل گیا کہ اچھا مجھے ایسا کام نہیں کرنا، یہ تو گمراہ لوگوں کا طریقہ ہے. نمبر 2، جب مجرموں کی گمراہیاں معلوم ہوتی ہیں، ان کے رسوم اور رواج جو غلط ہیں وہ پتہ ہوتے ہیں، ان کی عادات، تقالید، کلچر، ہیبٹس کا پتہ ہوتا ہے کہ کیا غلط ہے اس میں سے، تو ان کو تبلیغ میں پن پوائنٹ کر کے ایڈریس کرنا آسان ہوتا ہے. تو مبلغ کو گمراہوں کے نظریات کا علم ہونا چاہیے. کیوں؟ ڈاکٹر کو بیماری کا کیوں پتہ ہونا چاہیے؟ بھی تاکہ علاج کرے.
تو بالکل اسی طرح مبلغ کو معاشرے میں پائی جانے والی گمراہیوں کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ ان کو ایڈریس کر سکے۔ آج کل ایتھیزم زوروں پر ہے، لوگ لاخدا ہو رہے ہیں، تو وہ کتابیں پڑھیں۔ کیوں پڑھیں وہ کتابیں؟ تاکہ دلائل سے پھر ان کا رد کر سکیں۔ جب ہمیں آرگیومنٹ ہی نہیں پتہ ہوگا کہ ایتھیزم کے فیور میں کیا آرگیومنٹس دیے گئے ہیں، کیا بیان کیا گیا ہے، تو اس کے خلاف پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیا کہا گیا۔ جیسے کہ اس دن ایک لیکچر سننے کا اتفاق ہوا، یہ آیا صوفیہ کے سلسلے میں جو کچھ کنٹروورسی چل رہی ہے، اس میں ایک کوئی کرسچن ہیں، ان کا لیکچر تھا۔ اتنا بڑا انہوں نے کنفیوژن کریٹ کیا جو اگر عام انسان سنے تو وہ نہیں پہچان سکے گا، یعنی کہ جس نے قرآن یا حدیث یا سیرت نہیں پڑھی وہ نہیں پہچان سکے گا۔ اس نے کہا کہ محمد مدینے میں ایز اے گیسٹ آئے تھے اور یہودیوں نے ان سے کوئی پیکٹ نہیں کیا تھا، ایز اے گیسٹ آئے تھے وہ، اور ود ان فیو ایئرس سب یہودیوں کو باہر نکال دیا انہوں نے اور جنگ کر کے باقیوں کو مار ڈالا۔ کتنا بڑا مغالطہ ہے نا، کتنا بڑا کنفیوژن ہے۔ اب اگر یہ ہم نے سنا ہی نہیں ہوگا اور کوئی ہم سے ایک دم سے یہ بات کہے گا، ہم ہو سکتا ہے خود کنفیوز ہو جائیں۔ تو جس نے سن لیا پھر وہ تحقیق کرے گا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے گیسٹ آئے تھے، پتہ چلے گا ہرگز بھی نہیں۔ بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی تھی، اس میں تو آپ نے کلیئر پیکٹ لیا تھا مدینے والوں سے کہ تم میری اطاعت کرو گے، منشیتی والمکرہ، چاہے تمہارا دل چاہے، دل کی خوشی سے کرو یا ناخوشی سے کرو، جو میں کہوں گا بات تو ماننی ہے۔ مدینے آتے ہی آپ نے میثاق مدینہ کیا تھا، آپ نے یہودیوں کے ساتھ پیکٹ کر لیا تھا، ان کو پیکٹ کے اندر آپ نے باندھ دیا تھا اور ان سے یہ وعدہ لیا تھا، حلف لیا تھا، ان سے یہ معاہدہ ہو گیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے یا مدینے کے دشمنوں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ انہوں نے وعدہ خلافی کی تھی، they were blamed with ٹریزن کیا تھا نا، انہوں نے اس معاہدے کو توڑا تھا انہوں نے، اور مشرکین مکہ کے ساتھ مل گئے تھے وہ جنگ خندق کے موقع پر، تو they were guilty of treason۔ لیکن کوئی اس شخص کی بات اگر سنے جو وہ بات کر رہا تھا، وہ سمجھے کہ ہاں دیکھو صحیح تو ہے، تو لہٰذا ان باتوں میں ہمیں محتاط ہونا چاہیے، اور کہیں پڑھانے کا اگر ہم ذمہ لیتے ہیں تو پھر تھوڑا بہت ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں کس قسم کے نظریات ہیں جو کہ گھوم رہے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ نے یہ بات فرمائی کہ دیکھیں وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم نشانیاں جدا جدا کر کے کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ مجرموں کی راہ بالکل واضح ہو جائے، بالکل نمایاں ہو جائے، کلیئر پتہ چل جائے کہ وہ کیا ان کی پالیسیز ہیں اور کیا ان کی چالیں ہیں۔